बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुक्रिया इस नशस्त के इनेकाद का और इसमें उलमा इकराम, असातीद और वफाकी वज़रा इकराम तशरीफ़ फरमा हुए और उनके सामने हसास मसला ज़ेर बास लाया गया है। मुल्क इस वक्त हमारा मुख्तलिफ़ लिहाज से बहरानों का शिकार है और उसमें मदारिस का बहरान इजाफ़ा हो गया है और होता जा रहा है। और ये एक अफसोसनाक बात है कि मदारिस जिनको आसूदगी, अमन और इत्मीनान की फ़ज़ा की ज़रूरत होती है, उनके अंदर बहरान हो। असातीद मुशव्विश और ज़हनी तौर पर मोहतमिम और मुआवनीन और सबसे बढ़कर तुल्लाब के उनके बारे में मुल्क के अंदर ऐसी फ़ज़ा बन गई है। ये जो सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस का इंदराज हुआ है, ये इस वजह से था कि पाकिस्तान बनने के बाद मदारिस के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से कोई चाराजोई नहीं थी। और जब मदारिस को रजिस्टर्ड होना होता था तो सरकारी इदारे खुद मुतहैयर थे कि इनको किस खाते में डालें हम। ये क्या है? ये इंडस्ट्री हैं, ये स्कूल हैं, ये कॉलेज हैं, ये तंजीम है क्या? तो उन्हें समझ नहीं आती थी। तो एक सीधा सा उन्होंने रास्ता बताया कि सोसाइटी एक्ट के तहत जाके, चूँकि ट्रस्ट बनाते थे, ये अंजुमन बनाते थे, लिहाजा इन्हें वो क्लर्क रहनुमाई करते थे कि आप सोसाइटी एक्ट के तहत दर्ज हो दो। और वो एक रास्ता खुला था, वो कोई बाकायदा फैसला नहीं था हुकूमत का, एक रास्ता खुला था और लोगों ने फिर रजिस्टर करवाए। और बहुत सारे मदारिस जिन्होंने अपने आप को सोसाइटी एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, बस बना लिए और चलाते रहे और मदारिस को अपने हाल पे छोड़ा। न मदारिस की किसी ने कोई हाल पूछा, न मदारिस का कोई पुरसान हाल था। याद है मुझे, मैं छोटा सा था तो मदारिस के बच्चे जाते थे शाम को खाना मांगने के लिए लोगों के घरों में। ऐसे आपने भी देखे होंगे मदारिस, मुझे याद है ऐसे मदारिस थे। तो कोई मुआवनत नहीं करता था। हुकूमत का ज़ीरो किरदार है मदारिस बनाने में अभी तक। हुकूमत नहीं कह सकती कि कोई मदरसा बनाने में इन्होंने कोई मदद की हो या कोई ज़मीन अलाट की हो या प्लाट दिया हो या कुछ भी किया हो। सब लोगों ने और खैरीन ने, मोमिनीन ने अपनी मेहनत के तहत और उलमा ने जो बानियान मदारिस हैं, इन्होंने जो जफा बर्दाश्त की है वो एक एक अगर किताबें लिखें तो हमें पता चल जाएगा। बाहर के इस तरह ये मदारिस कायम हुए। और फिर एक और अफसोसनाक दौर पाकिस्तान में आगाज़ हुआ और वो ये कि दहशतगर्दी आ गई पाकिस्तान के अंदर, अस्करियत पैदा हुई और मजहबी उनसर उसके अंदर आया और मदारिस से जोड़ दिया गया इस सिलसिले को। और फिर उस वक्त भी कंट्रोल नहीं किया गया मदारिस की तरफ दहशतगर्दी या दहशतगर्दी की तरफ मदारिस, ये भी एक नामुबारक जोड़ बन गया। फिर जब कंट्रोल का वक्त आया तो बग़ैर किसी पॉलिसी के, बग़ैर किसी स्ट्रेटेजी के दहशतगर्दी रोकने के लिए तमाम मदारिस को गोया दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया गया। और फिर एक जैसी एक लाठी से सारे मदारिस हाँके जाने लगे। उनका कोई अस्करियत या दहशतगर्दी से ताल्लुक़ था भी या नहीं था। और इस तरह करते करते मदारिस को कंट्रोल करने की तजावीज़ आती गईं और बग़ैर किसी सर्वे के, बग़ैर किसी स्टडी के, बग़ैर किसी मुताले के पॉलिसियाँ बनती थीं, आनन फानन और लागू हो जाती थी। फिर आने वाले दौर में हालात मुख्तलिफ होते थे तो हालात के तहत मदारिस को चलाते गए, जिस वजह से मदारिस का बहरान बढ़ता गया, सख्तियाँ आती गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदारिस के अकाउंट बंद हो गए और मदारिस अपने आप को क्लियर करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं, यानी पहले ये साबित करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं। खूब ये सब कुछ मदारिस ने भुगता है और देखा है और आप सब मदारिस से वाबस्ता तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पर हज़रात। अब जब के मदारिस के बारे में बाकायदा एक सोच पैदा हुई और मदारिस ने भी तकाजा किया है और एक बड़ी माकूल बात है कि मदारिस तालीमी इदारा हैं, इनको एक शनाख्त दी जाए और तालीमी हैसियत इनकी बहाल की जाए, तालीमी शख्सियत मदरसे को दी जाए और यूनिवर्सिटी की तरह, कॉलेज की तरह, हर एकेडमी की तरह इनको वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। और यही वाहिद रास्ता है। इसको अभी भी दो रियायत ना करें। जिस तरह फ़लस्तीन के बारे में हमारे मुल्क में भी बात होती है दो रियायत मामूला,
یعنی اسرائیل بھی مان لو اور فلسطین بھی مان لو، تو فلسطین تو بن جائے گا، لیکن یہ اسرائیل کس جواز سے آپ مان رہے ہو ساتھ؟ تو اسی طرح اگر وزارت تعلیم کے تحت تعلیمی ادارے رجسٹرڈ ہونے ہیں تو پھر دوسرا آپشن کیوں رکھتے ہو آپ کہ ادھر بھی ہو جائیں ادھر بھی ہو جائیں، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ باقی مثلا ٹی وی چینل کے لیے اختیار ہے کہ وہ جس وزارت کے تحت مرضی ہے جا کے رجسٹرڈ ہو جائیں، یا ایک طے شدہ حکومتی پالیسی ہے، فارمولہ قانون ہے کہ یہاں ہونا ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے کہیں بھی؟ تو حکومت نے جب طے کر لیا ہے کہ مدارس کو، چلو دیر سے صحیح 2019 میں آ کے یہ خیال آیا اور یہ ایکٹ بن گیا کہ اب مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، تو جو سابقہ رجسٹریشن تھی وہ ساری کینسل ہونی چاہیے اور ان کو کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ مدرسے ابھی بھی سندیں دیتے ہیں اور گورنمنٹ وہ سندیں قبول کرتی ہے۔ جو نئے بورڈ بنائے ہیں ان کی سندیں نہیں مانی جاتی، جو پرانے بورڈ جن کی رجسٹریشن کینسل ہے حکومتی قانون کے مطابق، ان کی سندیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو آپ نے یہ اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو انہوں نے سند کی وجہ سے اپنا ایک قائم کیا ہے اختیار، اپنا مدارس کو، اپنے ہزاروں مدارس اپنے اختیار میں لیے ہیں۔ اجارہ داری گنڈا صاحب کے بقول میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کر دیا، لفظ اضافہ کر دیا، اجارہ داری قائم کر لی انہوں نے۔ اب اس اجارہ داری کو ختم کرنا ہے ہم نے ایک ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک باقاعدہ اب بھی درست قانون بنایا جائے۔ مثلا حکومت جب قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے، یہ حکومت نے بنایا ہے، تو پھر کیوں یہ بل پاس کیا ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا؟ اس بل کو کیا ضرورت بنتی تھی پیش کرنے کی؟ تو اصل بحران تو پھر حکومت نے کھڑا کیا ہے اور مدرسوں کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور آج مدارس اور علماء آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ فضا افسوسناک ہے۔ ہم ہرگز علماء کا آپس میں تصادم نہیں چاہتے، مدرسوں کا نہیں چاہتے۔ جو مدرسہ میرے نزدیک، جیسے مسلکی طور پر مدارس کو آپس میں تصادم نہیں چاہیے، بریلوی مدرسہ دیوبندی مدرسے کے خلاف، شیعہ مدرسہ سنی مدرسے کے خلاف، اہل حدیث مدرسہ مقلدین کے مدرسے کے خلاف، آپ اپنا مدرسہ چلاؤ، اپنا مدرسہ چلائیں، اس کے مدرسے سے آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کے مدرسے سے اس کو کیا تکلیف ہے؟ اگر تعاون نہیں کر سکتے تو تصادم نہ کرو کم از کم۔ لہٰذا ابھی جو فضا بن رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مولانا بھی جذبات میں نہ آئیں اور علماء کو نہ للکاریں۔ علماء قابل احترام ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ جو آپ کی طرح نہیں سوچتے وہ بھی قابل احترام ہے، جو میری طرح نہیں سوچتا، میری رائے کا مخالف ہے، میرے نزدیک وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے۔ زو نہیں کہ میری طرح سوچے تو میں اس کا احترام کروں۔ تو یہ احترام علماء کا شروع سے رہا ہے، علماء نے یہ ادب سیکھا ہے، اور اب مدرسوں میں خصوصاً اگر یہ فضا بن گئی، فرقہ واریت کی طرح اگر یہ فضا بھی بن گئی کہ ڈی جی آر ای کے مدرسے اور انڈسٹریل مدرسے، تو طالب علم جو اس میں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ ایک نیا تعصب پیدا ہو جائے گا، یہ ایک نئی فضا ان کے اندر تعصب کی پیدا ہو جائے گی، اور اس کو یہیں پہ حکومت روک سکتی ہے۔ وزراء کرام تشریف فرما ہیں، صدیقی صاحب ہیں اور تارڑ صاحب ہیں اور سالک صاحب، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہ وضاحت کریں۔ میرا یہ خواہش ہوگی کہ اسی نشست میں یہ وزراء وضاحت کریں کہ یہ نیا بل کیوں پاس کیا؟ جب پہلے مدارس کا ایکٹ موجود تھا تو نیا بل کیوں پاس کیا؟ فضا خراب کرے گا۔ آپ کو ایک وقتی سیاسی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا ہے، تو آپ تلافی کریں۔ یہ حکومت کا کام ہے، یہ ڈی جی آر ای کا فریضہ نہیں ہے مولانا صاحب کے احتجاج کو ختم کرنا، یا یہ حکومت کا کام ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ اور مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اس بل کو دوبارہ پیش کر کے پاس کر دے، نہ، مسئلے کا حل یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے، مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے، بیٹھے۔ وہ قابل احترام ہیں، مجھے ممکن ہے اختلاف ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، لیکن وہ ایک چہرہ ہیں پاکستان میں سیاست کا بھی اور مذہب کا بھی، اور قابل احترام اور محترم شخصیت ہیں۔ ہر چند ان کے افکار، ان کے طریقوں سے ہمیں اختلاف ہوگا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اور انہیں اشتعال نہ آ جائیں۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، اور مدارس کو ایک بات جو سب کے ذہنوں میں ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، کہ اصل جو سبب مدرسوں پہ حساسیت بنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر رجسٹرڈ ہوں یا ادھر رجسٹرڈ ہوں۔ مدرسے والوں کو، میں چونکہ مدرسہ رکھتا ہوں تو میرا خدشہ ہے، میں اپنا ذاتی خدشہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ان حربوں سے، ان طریقوں سے
کہیں آ کے میرے مدرسے کے اسرار اور میرے مدرسے کے جو سیکرٹس ہیں اور میرے مدرسے کے معاونین کہیں ان تک رسائی پیدا کر کے اور ان کو پریشان کرے اور ایسا نہ ہو کہ میرا مدرسہ ہی بند ہو جائے. یہ اصل خدشہ ہے یہ. اور یہ حکم ڈی جی آر ای نے یہ کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور ابھی تک نہیں کیا. جو ہمارا تجربہ ہے ان کے ساتھ چند سال کا, ایک دفعہ بھی انہوں نے نہ ہم سے چاہا ہے, نہ کوشش کی ہے, نہ کوئی اشارہ دیا ہے کہ آپ اپنے فنڈز اور اپنے ڈونرز اور سارے ہمیں بتاؤ. یہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ مدرسے جس طرح بنے اسی طرح چلیں گے اور یہ ان کی مہربانی اور شرح صدر ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح وہ مدارس جو نہیں مولانا جن کے تحفظ میں کھڑے ہیں ان کو بھی یہی کہہ کر آپ لائیں کہ آپ کے مدرسوں کی پوری سکریسی محفوظ ہوگی اور کوئی نقصان مدرسوں کا نہیں ہوگا. میں نے اور بھی نکات لکھے ہوئے تھے لیکن پرچی آئی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور مزید گفتگو نہ کروں میں, تو میں نہیں کرتا. جزاک اللہ حضرت, سب سے زیادہ وقت آپ کو دیا ہے, تو انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی. جو مصائب اور مسائل کے حوالے سے بات ہے, تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ڈی جی صاحب نے کہا ہے کہ ایک اجلاس 2 روزہ بلایا جائے گا اور انشاءاللہ اس میں ان مسائل پر بات ہوگی. ایک جملہ مجھے اجازت دیجیے, میں صرف ایک جملہ کہوں گا. میں نے لکھا ہوا بھی تھا, وہ کہنا بھی چاہتا تھا, بس وہ پرچی کی وجہ سے چھوڑ گیا, کہ مدارس کو ڈی جی آر ای, حکومت, وزارت تعلیم, صدیقی صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور ساری کابینہ مدارس کو 4 چیزوں سے دور رکھیں اور خود مدرسوں والے بھی دور رکھیں. میں بھی اپنے مدرسے کو دور رکھوں, باقی سب بھی ہم عہد کریں آج دور رکھیں گے. مدرسے کو سیاست سے پاک رکھیں, مدرسے کو تجارت سے دور رکھیں, مدرسے کو فرقہ واریت سے دور رکھیں, مدرسے کو دہشت گردی سے دور رکھیں. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.